बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में नाजरीन, आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहे हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं और मुल्तान में बहुत नाम है उनका। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही खूबसूरत तबीयत के इंसान हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं शफीक आतिफ दरीजा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम दरीजा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम। ठीक है। अच्छा सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और उसके बाद मैं आपसे आपकी लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में पूछना चाहूंगा और आप ऑडियंस को बताएं कि आपकी जो जर्नी है एजुकेशन सेक्टर में उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले नाजरीन को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। नाजरीन व सामीन व हाजरीन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को शफीक आतिफ दरीजा का सलाम पहुँचे। सरजमीन औलिया मुल्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे एक नाम दिया डॉक्टर साहब, जो एक एजाज़ दिया, मैं ये कहूँगा कि रब करीम का ये सबसे बड़ा एजाज़ है। मैं इस काबिल नहीं। जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, तो इससे भी हट के मैं एक बात करूँगा कि हम जो है, बहुत हम में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी मर्जी से अपनी फील्ड सेलेक्ट नहीं कर रहे। उनमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैं यूँ समझिए एक्सीडेंटली यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में मैं आ गया। यानी आपका स्टार्ट में इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने में? या इस तरह? वो ये था कि क्योंकि तालीम से जब फारिग हुए तो उसके बाद था कि अब तो कुछ अरसा बेरोजगार फिर रहे हैं, तो क्या करें। तो ये नौजवानों को, अब भी बेशुमार ऐसे नौजवान हैं माशाल्लाह कि एमफिल करके, मास्टर्स करके वो बेरोजगारी का शिकार है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि बेरोजगारी, बिल्कुल, और वालिदैन की बहुत बड़ी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता होती हैं। इतनी ज्यादा एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर आप बेरोजगार रहे, परेशानी ऑफ कोर्स। पहले ये होता था कि शाज़ो नाज़िर, हम अगर अपने फोर फादर्स, हमारे वाले साहब या उस दौर से पहले देखें, बड़ा ही कमाल का होता था कि लोग अपने नेम प्लेट के साथ नीचे लिखा होता था कि जनाब मोहम्मद असलम, नीचे लिखा होता था BA या ग्रेजुएट पास। भाई बड़ी उस वक्त वो अपनी नेम प्लेट पे लिख देते थे कि BA या MA या जनाब उन्होंने कितने MA किए हुए, वो नॉमिनेट करते थे। आज तो माशाल्लाह तालीम इतना आम हो चुकी है कि MPhil तो हर तीसरे घर में MPhil जरूर पाए, कोई बंदा या कोई बंदी जरूर मौजूद है। तो उस वक्त ये होता था, जिस दौर में हम आए, तो हमसे हमारे वालिदैन, हमारे महल्लेदार, उनकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती थी। मैं एक देहात से बिलोंग करता हूँ, और वो देहात जहाँ 90s से पहले हर साल सैलाब आया करता था। तो वो एक बैकवर्ड एरिया है, और लोगों को यकीन नहीं होता कि अच्छा, वहाँ इतने पसमानदा एरिया से आप बिलोंग करने वाले आज इस मकाम पे पहुंचे कैसे। तो मैं अपनी आप बीती समराइज करके मैं जरूर लोगों तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ इस नीयत से मैं लोगों से बात इसलिए से करूंगा कि शायद मेरे कुछ जुमले, शायद मेरी स्टोरी आज के नौजवान को कोई हौसला दे, और वो जिंदगी में जो ये समझ रहे हैं कम हिम्मत हो चुके हैं, पस्त हिम्मत हो रहे हैं, वो उसके लिए हो सकता है एक मोटिव बने, और वो कहीं किसी बहुत अच्छे मकाम पे चला जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप एक्सीडेंटल इस फील्ड में आए, जबकि आपको पता है कि ये फील्ड एक प्रॉपर, जो जिसको लगे कि वो पढ़ा सकता है, मैं ये समझता हूँ कि उसको ही इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे नौजवान नस्ल जो है वो इस शौक से इस फील्ड में आ रही है कि अभी फलां जॉब नहीं मिल रही, चलो टीचिंग कर लेते हैं। इससे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी थोड़ा नुकसान होता है। देखिए, बात यह है कि मेरी, जहाँ तक मेरी अपनी जाती राय है, मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ। मैंने पहले बता दिया कि एक्सीडेंटली मैं इसमें आया, लोगों ने कहा बाबा, लेकिन तो माशाल्लाह आपका तो बिल्कुल नाम है, एक माशाल्लाह एक अच्छा मेथड अल्लाह ने ये एजाज बख्शा के, और ये आपको पता है ये एबिलिटीज हर इंसान में नहीं होती। गॉड गिफ्टेड स्किल है, एक आर्ट है टीचिंग। ये मैं कहूंगा कि गॉड गिफ्टेड स्किल है। रब ने जिसको जो इनायत कर दिया, किसी को गुफ्तार का गाजी बना दिया, किसी को जनाब किरदार का गाजी बना दिया, और किसी को बहुत अच्छा राइटर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कलम की ताकत दी।
بالکل قائد اعظم रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी। वो कितना कमाल बोलते थे, नपी तुली बात करते थे, लोगों को राम कर लेते थे, लोगों को कायल कर देते थे, हैरान कर देते थे। इतने जीनियस बंदे थे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लीडर हैं और हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे जब ये हुआ, इदराक हुआ कि अच्छा, ये लोगों ने मुझे बताया कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं। मैं तो एक्सीडेंटली आ गया, बेरोजगार था, तो कहा कि चलें कुछ अरसा हम पढ़ा लेते हैं। तो ट्यूशन वगैरह से सिलसिला शुरू किया और देखते देखते ही इवन के मेरे घर वालों को था कि नहीं, तूने मास्टर बनना है, नो 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 नो, तुम्हें ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए था। नो डाउट कि मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो देहात से थी, लिहाजा मैं प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में नहीं जा सका। आगाज मेरा आईसीएस में से हुआ। एमरसन कॉलेज मुझे अच्छी तरह याद है कि बोसन रोड कॉलेज, और मैं ये बात अगर कहूं तो मुझे कोई जरा भर भी इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि मैं जिस देहात से बिलोंग करता हूं। आई एम प्राउड टू बी पेंडू। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। देहात, शहर, किसी कबीले, किसी जात, किसी भी मसलक, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपकी तरक्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अपनी नेटिव लैंग्वेज कभी भी ना भूलें, कोई नहीं। और ये ना हो कि जनाब जात पात और जबान, रंगो नस्ल के फर्क से आप हैं। नो, हर बंदे को तरक्की का हक हासिल होना चाहिए। और मेरा ये है कि अगर मैं वहां से आके कर सकता हूँ, एक देहात से आके कर सकता हूँ, और एक उस फैमिली से जिससे वाहिद पहला मैं वो बंदा था जो एजुकेशन फील्ड में आया, बाकी कारोबारी थे, तो मैं आया। तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम बनाया आपने मुल्तान में। आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। और मुल्तान जब आप आए तो फिर यहाँ के ही होके रह गए? जी, वो 90s में, 1990 में जब मैं मुल्तान में आया तो एमरसन कॉलेज, जिसे बोसन रोड कॉलेज कहा जाता था, तब मैंने वहां पे एडमिशंस के लिए अप्लाई किया। नो डाउट के आई स्टूड फर्स्ट इन माई स्कूल। मैं अपने आबाई स्कूल से, गाँव से मैं फर्स्ट आया था बाई स्कोरिंग 535 आउट ऑफ 850। 850 में से 535 नंबर लेके मैं अपने स्कूल का टॉपर था। उस स्कूल का। पर मुझे क्या पता था कि शहर में आके यहाँ तो मैं बॉटम लाइन में हूँगा। खैर, मुझे ना प्री मेडिकल में एडमिशन मिला, ना प्री इंजीनियरिंग में, क्योंकि एमरसन कॉलेज का उस वक्त मेरिट 660 670 हुआ। असल में ये होता था कि उस वक्त कोई भी प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा नहीं होते थे। नहीं। और एमरसन में जितनी भी मुल्तान की करीम होती थी वो एमरसन में ही हमें ये फख्र होता था कि हम ये बड़े फख्र से कहते थे कि हम एमरसन या बोसन रोड कॉलेज में हम पढ़ते हैं, हम उसके स्टूडेंट हैं। सिर्फ इतना कि उसके स्टूडेंट होना बहुत बड़ा एजाज होता था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो मुझे आईसीएस में स्टैट मैथ फिजिक्स के साथ मुझे एडमिशन मिला, और मैं बॉटम लाइन का स्टूडेंट था भाई। मेरे 1200 स्टूडेंट्स हमारे उस वक्त एफएससी के फर्स्ट ईयर में होते थे, और मेरिट वाइज, डॉक्टर साहब ये आज मैं अपने नाजरीन को डिस्क्लोज कर दूं, जो लोग नौजवान आज मायूस हैं, मायूस ना हो। अगर नासिर काज़मी ने कहा था ना जी, गम न कर नासिर, जिंदगी बड़ी है अभी। तो 1200 स्टूडेंट्स में से मेरिट वाइज में 1156 रोल नंबर होता था, और मैं इस पे मुझे फख्र होता था, ये होता था चलो यार मेरे पीछे भी कुछ है अभी। लेकिन आप ये देखें कि माशाल्लाह उस वक्त इस नंबर पे आपका एडमिशन हुआ, और आज आप माशाल्लाह मैथमेटिक्स में किसी से कम नहीं है, और एक नाम है माशाल्लाह मतलब ये नौजवान नस्ल के लिए एक वो है कि मैसेज है कि अगर आपके नंबर कहीं पे किसी लेवल पे कम आ गए हैं तो आप दोबारा से उठ सकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम नंबरों से लोगों को तोलते हैं। दूसरा अलमिया ये है कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, क्या काबिलियत है उसमें। काउंसलिंग कौन करता है? वालिदैन का क्या स्किल है इस हवाले से? क्या वो साइकियाट्रिस्ट हैं? क्या वो बच्चे की फील्ड को जानते हैं? नो। अपनी वो जो ख्वाहिशात जो तकमील पजीर नहीं होती, नामुकम्मल ख्वाहिशात को बच्चों पे थोप देते हैं। बिल्कुल कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है। भेड़ चाल है। डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा हजारों शोबे हैं नाजरीन, हजारों शोबे हैं। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को, चाहे उसकी कैपेबिलिटी है चाहे उसकी कैपेसिटी है, नहीं, नो, हम कहते हैं नहीं तूने डॉक्टर बनना है। वो एक अच्छा राइटर बन सकता है, वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, वो एक अच्छा जो है माशरे का बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकता है। सिर्फ हम जज नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली क्या जज कौन करेगा?
پیرنٹ جن کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا. پہلی بات یہ ہے نا، دیکھیں جج وہ کر رہا ہے جس کو اس کے آؤٹ پٹ کا پتہ نہیں، وہ اپنی خواہشات اس پر امپوز. دیکھیں ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے پراپر. ہمارے اسکولز ہمارے کالجز میں کوئی کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، معذرت جبکہ انٹرنیشنل لیول پر پراپر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ. جب آپ شروع سے ہی اس بلڈنگ کی بنیاد غلط رکھیں گے، بالکل اس بچے کو شروع سے آپ نے مائنڈ میں بٹھا دیا اپنے ڈاکٹر انجینئر بننا، تیسری آپشن دیتے نہیں دیتے. اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے، رٹا باز بن جاتا ہے. اور وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس سے وہ نتیجہ نہیں لے سکتے، یا تو وہ باغی بن جاتا ہے. ایک اچھا بزنس میں میرے ایک اسٹوڈنٹ آیا، ایک ملتان کے مضافات میں ایک شہر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میلسی. بالکل. وہ اس کے والدین کیونکہ وہ گھر میں اور کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے نا ایف سی کالج لاہور بھیج دیا کہ وہاں سے جاؤ ایف ایس سی کرو. وہ بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس کا دل نہیں مانتا تھا. وہاں سے وہ جناب فیلئر لے کے واپس آ گیا کہ نہیں ہوا. اب میرے پاس آ گیا کہ سر میں تو میتھمیٹکس میں میری کم پارٹ آ چکی ہے، کل پلیز مجھے آپ کلیئر کروا دیں. یہ بات ہے 2002-03 کی. 2002-03 کی بات ہے. میں نے 98 سے سفر شروع کیا تھا. 2002-03 میں الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز دیا، ملتان بورڈ میں میرے اسٹوڈنٹس ٹاپرز میں ہوتے تھے، پہلی پوزیشن، دوسری، تیسری. پہلی پوزیشن میری عثمان گردیزی، یہ وہ پہلا میرا اسٹوڈنٹ تھا جو ملتان بورڈ میں آئی سی ایس میں ٹاپر آیا. یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے، مجھے تھوڑا سا اگر ایکوریسی نہ ہو کیونکہ اب تو بہت عرصہ ہو گیا. ہاں جی 98 سے میں نے پڑھایا نا شروع کیا، 24 سال ہو چکے ہیں مجھے. اور یہ کئی نسلیں آپ سے پڑھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس کے بچے مجھ سے پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب اپنے پوتے بھی آپ سے پڑھوائیں گے. کئی انجینئرز بیٹھے ہوں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک میرے اسٹوڈنٹس ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، اندرون ملک میں بھی. کیونکہ میں وہ اس لیے ڈسکلوز یہ باتیں کروں تو میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہوگی. جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. اگر ان تک میری بات پہنچے تو میرا جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ میں کسی پہ احسان نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جنریشن، نیکسٹ جنریشن کے لیے اگر اللہ مجھ سے کچھ مجھے کسی حوالے سے میں بینیفیشل بنایا تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ فخر کروں گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رب نے مجھے یہ اعزاز بخشا. بالکل. اچھا وہ میں بات کر رہا تھا اس اسٹوڈنٹ کی، وہ یہاں آیا، میں نے اس کا میتھمیٹکس کا جو ہے وہ کلیئر کروا دیا. جب وہ کلیئر کر کے گیا اس نے مجھے کہا سر میرا بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا تھا، میں ایز اے ٹیچر ایز اے فرینڈ میں وہاں پہ ڈسکس کرتا، میں وہ نہیں تھا روایتی بات وہ جناب غصے والا. بالکل میرا فین بھی ہے، میرا فرینڈ بھی ہے. وہ اس وقت سے لے کر اب تک ابھی بھی کبھی کسی پرانے اسٹوڈنٹ کا اگر فون ہے وہ کہتے ہیں سر ہم آپ وہ والا دور مس کرتے ہیں. تو وہ اس نے مجھے بتا دیا کہ سر ایسا ہے کہ میں تو پڑھنا نہیں چاہتا، میں ایف ایس سی کر گیا ہوں، نو اب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ مشورہ دیں. میں نے کہا یار کیا تمہارا ٹینڈنسی کہاں ہے؟ کہنے لگا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جاؤ بزنس کرو. اس نے آئی تھنک 8 لاکھ سے، اگر میں غلط نہیں تو 8 لاکھ سے، کیونکہ اس کے والدین افورڈ کرتے تھے، 8 لاکھ سے اس نے سینیٹری کا کام شروع کیا، ایک شاپ بنائی میلسی میں. اور آج وہ ماشاءاللہ کروڑوں پتی، میں کہوں تو کم نہیں، ویسے ارب پتی ہے ماشاءاللہ. نام میں نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے پی آر والے اس کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ دیکھیے کہ میں نے صرف جیسے اسے کہا پش کیا. تو والدین سے میری التماس ہے کہ پلیز آپ کے بچے کے اندر جو صلاحیت ہے بالکل اس کو نکھاریں. آپ اپنی خواہشات اس پر امپوز، اس پر مسلط مت کریں. آپ اس سے بہت نتائج اخذ کر سکتے ہیں، بہت کچھ. میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹا نمبر اچھے لے آنا، مجھے نہیں چاہیے ڈاکٹر انجینئر، اچھے نمبر لو، آپ آگے جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ جو دل کرے. کیونکہ جب آپ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ ٹیچر کا انتظار کریں گے کہ وہ کب آتا ہے، یہ نہ کہ یہ کہ کب جاتا ہے. ہاں یہ میرے اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا تھا کہ سر ہم آپ کا لیکچر سنتے ہیں 45 منٹ، میرا 45 منٹس کا 40 منٹس کا لیکچر ہوتا تھا. وہ کہتے تھے سر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہی میں ایک پیشن رکھتا ہوں، میرے اندر ایک ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ، جب میں ایکسیڈنٹلی آ گیا
پھر میں نے اسے اپنا لیا. اور جب پیشن ہوتا ہے نا پھر اب بھی میرے اسٹوڈنٹ اگر کوئی دیکھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو وہ کہتے ہیں سر یو آر اسٹل ینگ, کیونکہ میں نے کہا میں ینگ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں تو میں ینگ رہنا چاہتا ہوں. ورڈزورتھ نے کہا تھا کیا ہوا کہ میرے بال اگر سفید ہو گئے ہیں, جذبے تو جوان ہے. بالکل, بڑھاپا آتا ہی جذبات سے. اگر آپ پہلے وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو جیتے ہیں ماضی میں یا مستقبل میں. اب میں آپ کو ایک بات کرنے والا ہوں, یہ میرا فلسفہ ہے کہ حال میں جینا سیکھو. بالکل, جو وقت ہے اس میں اپنا بیسٹ کرو. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا, ماضی کے پچھتاوے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ماضی کے پچھتاوے, قاسم علی شاہ ہمارے بہت اچھے نیشنل لیول کے وہ ہیرو ہے, ایک قسم کا موٹیویٹر ہے, مجھے اچھا لگتا ہے ان کی باتوں کو. میں ایک بات کوٹ کروں گا, وہ کہتے تھے کہ جی ہم ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں میں گھرے رہتے ہیں, بس فیوچر میں کیا ہوگا, پیچھے ہم نے یہ آگے کیا کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. یار یہ اگر پلاٹ لے لیتے تو آج یہ نہ ہوتا, یار یہ اچیو کر لیتے تو اب یہ ہوتا. بھائی جو گزر گیا اسے بھول جا, ماضی گزر گیا نا, حال میں جیئیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ حال میں جیتے ہیں تو کیا ہوگا, آج آپ کا حال اچھا ہے تو کل یہ ماضی بن چکا ہوگا. بالکل, جس کو آپ خوشی سے ڈسکس کریں گے کہ یہ وقت میرا آج حال اچھا ہے, کل یہ ماضی بنے گا, ماضی اچھا ہو گیا. اور اگر آپ حال میں بیٹھ کے اچھا ہے تو آپ کا فیوچر بھی اچھا ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بہت عظیم جنرل ہیں, ٹھیک ہے, ان کی میں ایک بات کوٹ کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ جو قوم اپنا آج بہتر نہیں بناتی, پھر سنیے گا, جو قوم اپنا آج بہتر نہیں بناتی اس کا کل بد نہیں بدترین ہوگا. بہت خوب کہا انہوں نے. اچھا دریجہ صاحب, آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا جن میں ایک انٹرسٹنگ سوالات ہیں. اگر ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی 2 چینجز کرنا چاہے, ضروری ہوئی, تو آپ کون سی 2 تبدیلیاں کرنا چاہیں گے؟ اب ایسا تو میں نہیں ہوں کہ میں چینجز لاؤں, کیونکہ تبدیلی کا نعرہ جو ہے آپ کو پتا کیا لاتا ہے. دیکھیں میں یہ چاہوں گا روایتی طریقوں سے ہٹ کے ہم کام کریں, ہم وہی ٹریڈیشنل طریقوں یعنی رٹا سسٹم سے دور نکلیں. ہم نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. میں طفل مکتب ہوں, میں اس فیلڈ میں ابھی بھی طالب علم سمجھتا ہوں. اچھا, پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسے مطلب جاپان کی بات کریں تو 4th کلاس تک وہ ایگزام سے نہیں لیتے بچوں سے, صحیح ہے, ان کا سسٹم ہی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح چائنا میں ڈفرینٹ ہے, بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہے. تو پاکستان میں بھی اس طرح کا تھوڑا سا جدت ہونی چاہیے. میں نے جو آبزرو کیا میں بتاتا ہوں. جب ہم 4 سال کا بچہ ہوتا ہے, ابھی اس کا کھیلنے کودنے کا ٹائم ہوتا ہے. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں گا. میرا بچہ 4 سال کا تھا تو ہم نے کہا چلو اسے اسکول بھیجیں. اب پہلے دن جب میں اسے ڈاکٹر صاحب اسکول میں چھوڑ کے آئے, گاڑی میں سے ہم نے اتارا, وہ گیٹ تک جاتے جاتے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, اور ہم اسے اسکول میں زبردستی چھوڑ آئے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ انہوں نے وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, پلے گروپ میں تھا, سب کچھ کیا, ایک اچھے اسکول میں تھا جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل, ہم نے اس اسکول میں اسے داخل کروایا. اور وہ اسکول میں نام لوں تو مجھے کوئی اس میں نہیں ہے, میرے بہت اچھے دوست ہیں, جاوید اقبال صاحب, بریٹن اسکول, بالکل لیڈنگ اسکول ہے اس وقت ملتان کے لیڈنگ انسٹیٹیوٹس میں سے. جاوید صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ جاوید اقبال صاحب انتھک محنت کرنے والے ہیں, کمال بندے. تو میں وہ اس اسکول میں, میرے 3 بچے ہیں, تینوں اسی اسکول میں ہیں, اور پلے گروپ سے رکھتا اب تک. بڑا بیٹا میرا لیول 10th میں ہے, اب پروموٹ ہوا ہے, تو میرا اتنا اعتماد ہے اس پہ. تو کیا ہوا کہ جناب میں چھوڑ کے آئے, ابھی ہم گھر واپس آئے تو کچھ دیر کے بعد فون آ گیا اسکول سے کہ جی آپ کا بچہ پریشان ہو رہا ہے, لے جائیں. تو ہم گئے, میاں بیوی دوبارہ وہ بچے کو لے آئے. تو میں نے اس دن سوچا ہم نے زیادتی کی ہے بچے. بالکل, ابھی اس کے کھیلنے کے دن, چاہے وہ اسکول میں ہی کھیلتا ہے, ہم نے اس کو تو باؤنڈریز کے اندر قید کر دیا نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو کھیلنے دیں. ہم نے اس کے اوپر, اس بچے کی صحت سے زیادہ اس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا. بالکل, یار کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اتنا ارلی اس دوڑ میں بھیج دیتے ہیں کہ مطلب آپ تنگ ہیں یا ٹائم نہیں دے پاتے اپنی اولاد کو. نتیجہ بہت سارے وہ بچہ اس وقت سے آپ سے بدزن ہونا شروع کہ یہ میرے اچھے نہیں. ایک دن میں بیٹھا اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ میں نا تمہیں, یہ کافی پہلے کی بات ہے, میں نے کہا یار میں تمہیں نا وہاں پہ بھیجتا ہوں
یہ کیڈٹ اسکولز میں، یار میں تمہیں مری میں بھیجتا ہوں کیڈٹ اسکول میں، یقین، میں نے کہا وہاں تمہاری اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی. ناظرین یہ بات سننے والی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا، بڑے بیٹے کو، کہ میں تمہیں کیڈٹ اسکول میں مری میں یا کسی بھی ایک جگہ جہاں اچھا اسکول ہے، میں وہاں تمہیں بورڈنگ میں داخل کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یقین مانیے گا 2 دن وہ بچہ بخار میں مبتلا رہا، خوف سے کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں گا کیا ہوگا. بعد میں اس نے کہا، میں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، تو بعد میں اس نے کہا پاپا میں تو ڈر گیا تھا کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا. اب آپ دیکھیے کہ اس بچے کا جو اگر ہم وہاں چھوڑ آتے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیڈٹ سکولز کیڈٹ کالجز غلط ہیں، نو نو نو، کاؤنسلنگ کریں، بالکل بچے کو مائنڈ سیٹ بتائیں کہ وہ بچہ کہے میں آئی وانٹ ٹو بیکم ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو بیکم انجینئر. ابھی بول نہیں سکتا کیا بنو گے، ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، پہلے ہی اس کا مائنڈ سیٹ پہلے ہی بنا دیتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی ایبلٹیز ڈاکٹر بننے والی ہے. جسٹ فار جو کہہ رہا ہوں، والدین نے کہا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور وہ جہاز بن گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل. ایک آرٹسٹ کو آپ ڈاکٹر کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں کہ اس کا مائنڈ شروع سے ایبلٹی نہیں ہوتا، اس طرف انٹرسٹ نہیں ہے. دوسرا ہم را ہینڈڈ ہوتے ہیں، ہمیں پالش کیا جاتا ہے. بالکل صلاحیتیں ہیں. کبھی آپ نے ہیرے کو دیکھو، وہ اتنا خوش نما نہیں ہوتا، تراشا جاتا ہے پھر جا کے وہ خوش. میرے بھائی جو ہے نا، میرے بڑے بھائی 3 مجھ سے بڑے بھائی، تینوں گولڈ اسمتھ، سونے کا کاروبار کرتے ہیں، سونے چاندی کا. تو وہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی چیز بنا رہے ہوں، پہلے بھدی سی ہوتی ہے، پھر جب اس کو پالش کرتے ہیں، اس کو تراش کراش وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آنکھیں کہتی ہیں واہ کیا بات. تو وہ تراشا جاتا ہے. ہمارے بچے ہیرے کی مانند ہیں، ان کو ضائع مت کریں. بالکل. اس کو ہیرے کی قدر جوہری کر سکتا ہے. تو اگر ہمارے بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ ہو تو آپ دیکھیں ہم ایک بہترین نیشن بلڈ کر سکتے ہیں. بالکل. نہ تو گورنمنٹ نے اس کے بارے میں سوچا ہے، نہ ہی ہمارے والدین نے سوچا ہے. بھیڑ چال ہے، چلتے جا رہے ہیں. وہ بھائی یہ بتائیں کہ جی آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں آپ کو میری باتیں کھری ہوں گی. بالکل بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اگر یہاں ملتان میں 9 نمبر چوک پہ جا کے میں تھوڑی دیر کے لیے یوں کر کے کھڑا ہو جاؤں، تو میں آپ سے دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں 5 بندے میرے ساتھ آ کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں کہ کچھ ہو گیا ہے. میں کہوں گا جی کیوں کھڑے ہیں، یا آپ پوچھیں کہ جی آپ کیوں کھڑے ہیں ایسے، انہوں نے کہا یہ کھڑا تھا تو میں بھی دیکھنے لگ گیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے فلائی اوور سے کوئی ایک بندہ نیچے دیکھ رہا ہو تو سارے رک جاتے ہیں. جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے بھائی بجائے ہیلپ کے تماشائی بہت سارے ہیں. بالکل بالکل. بھائی اس کی ہیلپ کرو. ہم ہیلپ نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں سارے لوگ تماشائی، اور وہ تماشائی بھی ایسے ہیں. اب کچھ عرصے پہلے یہ افسوس یہ ہے، کچھ عرصے پہلے میرے برادر اللہ رات کو ڈیوٹی دیتے تھے، ایک فیکٹری میں جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیمیکل انجینئر ہیں. وہ وہاں سے اپنی ڈیوٹی سے رات کو آ رہے تھے، انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل والے کا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، آگے کسی کیری ڈبے سے ٹکر ہو گئی اور وہ گر گئے. اب میرے برادر اللہ نے کیا کیا، اپنی موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑی کرنے لگا کہ اس کی ہیلپ کروں. سٹینڈ پہ نہیں گیا، وہ گر گیا، اس نے وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اس فیملی کی ہیلپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑے المیہ کی بات میں آپ کو بتا، وہ گیا، اس کو ان کو بچوں کو ان کو اٹھایا، اس کی موٹر سائیکل کھڑی کی، چوٹے چھوٹے لگی ہوئی تھی کچھ. تو یہ رات کا ٹائم تھا. وہ جیسے ہی اپنے ہوش حواس میں آئے، کیا ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی موٹر سائیکل نہیں تھی. یعنی نیکی کرنا بھی نہیں، اس بندے نے نہیں کیا، پیچھے کوئی اور کر گئے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انسان نیکی کرے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ ہے جذبہ مسلمانی. اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا، بالکل، کہ جب شکوہ کیا کہ جناب بدر میں، میدان بدر میں اللہ تو نے 313 کے لیے فرشتے اتار دیے تھے، آج کیوں نہیں ہماری مدد کرتا؟ تو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ تھے تو آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. اپنی حالت دیکھیے. بالکل. ہاں، تو ہم اپنی مسلمانیت کو دیکھتے نہیں ہیں اور ہم چل پڑتے ہیں جناب، ہم کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان. نو. اور ہم کہتے ہیں یورپ والوں میں ہم خامیاں ڈھونڈتے ہیں. نو 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 نو. اپنے اعمال دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں. مجبور ہیں، کوئی بات نہیں، حالات سے مجبور ہیں، ہم لوگ ہیں، لیکن مجبوریاں اپنی جگہ پر بہت سارے ہمارے ہم نے وہ خود ساختہ مسائل ہیں، ان کا حل ہے. بالکل بالکل. جی
اچھا SNC کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں، سنگل نیشنل کریکولم، بالکل سنگل نیشن کریکولم، سوری سنگل نیشن کریکولم جو ہے یہ بہت اچھا نظام ہے، بالکل. پر وہ کہتے ہیں نا جیسے چائنا کی کوئی چیز، وہ کہتے ہیں یہ چل گئی تو 100 دن، نہ چلی تو ایک دن بھی نہیں چلی. مطلب آپ کیا لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ اگر امپلیمنٹ ہوگا تو یہ کس حد تک فائدہ دے سکتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کو اور کس حد تک نقصان دے سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم ایک قوم ہیں؟ پہلی چیز، اگر ہم ایک قوم ہیں تو سنگل نیشن کریکولم کا مطلب بھی یہ ہے ایک قوم ایک نصاب، ایک نصاب، ٹھیک ہے، چاہے وہ غریب کا بچہ ہو چاہے وہ امیر کا بچہ. دیکھیں ہم جب اس ڈسکریمنیشن پہ جاتے ہیں غریب امیر، کیا ہم اس وقت اپنے ہی لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو ہم ڈینائی تو نہیں کر رہے؟ بالکل. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. خطبہ حجت الوداع پہ آپ نے نہیں فرمایا تھا؟ بالکل بالکل. کسی کالے کو گورے پہ کوئی فرق نہیں ہے. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ یہ امیر، یہ غریب، یہ جناب فلاں، یہ سفید پوش، یہ جب آپ نے طبقات میں بانٹ دیا ہے، یہ چودھری صاحب، یہ ملک صاحب، یہ خان صاحب، یہ جٹ، نو نو نو، وی آر مسلمز. اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اقبال نے کہا تھا. بالکل، بہت خوبصورت. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. شاید ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل. بہت ہی تو اقبال نے تو بہت پہلے جھنجھوڑ دیا تھا. سر اقبال بڑا بدیشک ہے، ہم مختلف ان میں الجھ جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا بدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. واہ. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو ہمارا سر ایسا، ماشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بہت اچھا ہے. مجھے میرے جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا تھا، ابھی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے ڈاکٹر اخلاق صاحب، کمال پرسنالٹی. میں نے ان جیسا بندہ نہیں دیکھا. خوبصورت، خوب سیرت، بہترین پرسنالٹی، بہترین ان کے لباس، ان کی میں اکثر ان کا جو ہے ڈریسنگ سے میں بڑا امپریس تھا. لپی تلی بات کرتے تھے. انہوں نے ہمارے سینئرز کی جب فیئرویل پارٹی تھی اور ہماری ویلکم پارٹی تھی، ہم نے ایک ساتھ ہوئی، تو مجھے شوق تھا اسٹیج پہ آنے کا، تو میں بعد میں اپنی کلاس کا CR بھی رہا ہوں، کلاس ریپرزینٹیٹیو بھی رہا. تو میں نے جب اپنا ایک چھوٹی سی اس وقت تب آزمائی کرتا تھا غزل وغیرہ پہ، میں نے اپنی ایک ایسی سی بے وزن سی غزل سنائی. ہم تو طالب علم ہیں، تو میں سیکھ رہا تھا. میں نے کہا چلیں، میں نے اپنا مدعا بیان کیا. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے، وہ جو بعد میں ڈاکٹر بن گئے PhD ماشاءاللہ، اخلاق صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی تم کدھر آ گئے ہو؟ وہ بھائی تم اردو ادب میں جاؤ، ادھر کیا کرنے آ گئے ہو؟ میتھمیٹکس میں کدھر آ گئے؟ بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ میرا شروع سے یہ ذوق، میرا یہ شوق رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میں نے کہا نا حادثاتی طور پہ میں میتھمیٹکس کی دنیا میں آ گیا. بالکل. آپ کے اندر اور بھی بہت ساری میرے پاس جب پیرنٹس آتے تھے نا، تو جب اللہ نے مجھے ارلیئر سٹیج پہ عزت دے دی، تو والدین کو بچے لے کے آتے تھے. والدین آ کے پہلے تو بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ منڈا گنڈا، یہ لڑکا صاحب کون ہے. انہوں نے کہا یہ دریجہ صاحب ہیں. میرا نام نہیں جانتے تھے. مجھے اللہ نے میری کاسٹ ہے، ہم سندھ سے بلانگ کرتے تھے، ہمارے فور فادرز دھارے، جو ابھی بھی وہاں پر یہ قبیلہ موجود ہے، اور ماشاءاللہ بڑے پولیٹیکل بھی بڑا اچھا ان کا اثر و رسوخ ہے، منسٹر رہے ہیں. تو بڑے مطلب یہ وہاں سے یہ قبیلہ ہے، وہاں سے مائگریٹ ہو کے پنجاب میں آ گئے. تو ہاں، تو ہم، میری پیدائش اور میرے بڑے بھائیوں کی، باقی میرے والد صاحب وہ تو ادھر سے ہیں، پنجاب سے ہی ہیں، پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ ملتان، بالکل، اور وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں. بالکل، میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. تو اب میں وہاں دیہات سے بلانگ کرنے والا، اور میں یہاں پہ جب آیا ہوں، میں میتھمیٹکس میں ایکسیڈنٹلی تو آ گیا. اب تھا یہ کہ ایکسیڈنٹلی میں آ گیا، میں نے اسے پھر اپنا لیا. میں نے اپنایا تو پھر میں نے کہا کیا میں وہ روایتی طریقے سے پڑھاؤں؟ نو. میں نے ہٹ کے میں نے کہا مجھے جو کسک رہی، جو میرے اساتذہ کی طرف سے نو ڈاؤٹ میرے لیے قابل احترام ہے، بالکل بالکل، لیکن وہ روایتی طریقوں میں بعض اوقات بچوں کو بک اپ نہیں کرتے. تو وہ جو آپ نے فیل کی، وہ آپ نے، میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ جو فیل کیا،
میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو فیل نہیں ہوں. فیل نہیں ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں. چلے جی شفیق عاطف دریجہ صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آیا. آپ کی تمام جتنی بھی باتیں تھی, ابھی ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. جی بالکل سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں آئے. انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں سے بھی ہوگی پھر ملاقات. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ, فی امان اللہ.